वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट 11 से 12 का जो हमारा सेगमेंट होता है, जो बुध के रोज़ सेगमेंट होता है, वो आप लोग को बाखूबी पता है कि कौन सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती है और हम उनसे क्या क्या बातें कर रहे होते हैं। और बहुत सारे मसाइल आप लोग के ऐसे होते हैं जो कि प्रोग्राम के थ्रू आउट हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग परेशानियों में मुब्तला होते हैं और आजकल मौसम भी ऐसा हो रहा है, वेदर भी ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, किसी का सांस उखड़ रहा है, किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है, किसी को कोई परेशानी हो रही है। और बहुत सारी सूरत हाल के अंदर ऐसे भी लोग होते हैं जो कि मेडिकल साइंस की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है। और जब वो हाजी साहब के पास जाते हैं तो वहाँ से तंदुरुस्त होकर लौटते हैं और कहते हैं ना, शिफा देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन आपका कामिल यकीन होना चाहिए, आपका भरोसा होना चाहिए कि किसकी तरफ आपने राग़िब होना। और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ज़िंदगी को एंजॉय करना, ज़िंदगी को जीना आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है। अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा इंसानों के लिए रखा है, तो इसको अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ करना हमारा फ़र्ज़ बनता है और इसको अच्छी जगह पे लेकर जाना हमारा जो है वो फ़र्ज़ बनता है। तो आज जो प्रोग्राम के अंदर शख्सियत मौजूद है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कौन सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती है और आप लोग जानते भी हैं कि बुध के रोज़ कौन सी शख्सियत हमारे साथ होती है। अलहाज दीन मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं आप हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह की खरबों करमवाजी है, अरबों नहीं बेहिसाब करमवाजी है। उस ज़ात का करम है जिसने मुझे पैदा किया और इस दुनिया में लाया, और मेरी ज़ात से अल्लाह ताला क्या दुनिया के लिए बेहतरी कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह के करम के बगैर तो कोई, कहते हैं ना, चिड़िया भी पर नहीं अपना जो है चला सकती है। अल्लाह ताला का करम बहुत ज़्यादा इंसान के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के करम के बगैर आप कुछ भी नहीं है। अच्छा हाजी साहब, पहले तो ये बात करेंगे कि मौसम ज़रा सूरत हाल थोड़ी सी बिगड़ती जा रही है, दिन ब दिन मौसम ज़रा डस्टी होता जा रहा है, वेदर बड़ा ख़राब होता जा रहा है। ऐसे में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, जैसे कि हमने पिछले वीक भी बात की थी, बहुत ज़्यादा शिकायतें। और खांसी तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर दूसरे बंदे को मैं देख रही हूँ कि वो खांस रहा है और उसकी खांसी रुक भी नहीं रही, सीना जकड़ रहा है, सीना जाम हो रहा है, बलगम की शिकायत हो रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें किस तरीके से सॉर्ट आउट होगी? घर में ऐसी क्या चीज़ें यूज़ की जाएँ जिसकी वजह से रेशा जो है वो ख़त्म हो, सीना खुले, खांसी ख़त्म हो? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये मौसम उन लोगों के लिए अज़ियत है जिनको दमे की तकलीफ़ है। हम इससे बात कर लेते हैं, क्योंकि सांस लेने में उन्हें दुश्वारी होती है। अक्सरियत दमे के मरीज़ों की ये है कि वो बैठ के सोते हैं, उनके लिए ऐसी कुर्सी बनी होती हैं, तो उन कुर्सियों पे वो बैठ के सोते हैं। वो घर वाले उनको दुपट्टा कोई चीज़ बांध देते हैं कि वो बैठे बैठे सोते रहते हैं। वो लेट नहीं सकते, क्यों लेटते हैं तो उनकी सांस रुकती है, वो सांस लेने में मुश्किल है। बैठ के फिर भी कुछ वक्त वो सो जाते हैं, घंटा 2 घंटे जो भी है। ये एक अज़ियत है, लेकिन इसका इलाज है हमारे पास। हमारे पहले भी बहुत से पुराने से बहुत से लोग आ चुके हैं जिनको बात करना नामुमकिन थी, बात करते हुए भी उनको सांस छूट होती है, इससे बहुत ज़ोर ज़ोर से उनकी आवाज़ें निकलती थी। आज वो ठीक ठाक हैं। दूसरी बात यह है कि आप दमे की बात कर रहे हैं और या आप खांसी की बात कर रहे हैं या नाक की बात कर रहे हैं, नाक की हड्डी की बात कर रहे हैं, गले की कर रहे हैं, तो तमाम चीज़ें काबिल इलाज होती हैं। यहाँ 2 रिश्ते होते हैं, नहीं कि इंसान दवा खाए और परहेज़ करे, इतना सही काम है। वो कुरान पाक की आयतें साथ दी जाती हैं, मुसलमान पढ़ते और गैर मुस्लिम को हम पढ़ के देते हैं। मैं खांसी के लिए एक नुस्खा है, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर वाले पहले ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं, जो वो खा रहे हैं, उसके बाद इन्हें इस्तेमाल करें, वरना ना करें। जिनको खांसी शदीद होती है उनका काम पहला तो ये है कि गोली खाने के बाद चाय का चमचा शहद गर्म करके 1 चुटकी नमक डाल के उससे पी लें। 2 घंटे खाना पीना ना करें, ठीक है? इससे उनको खांसी में फ़ौरन आराम आएगा। इसके बाद दूसरा काम यह है कि लौंग का इस्तेमाल करें दिन में 3-4 दफ़ा। जिसको भी शदीद खांसी है, गला ख़राब है, मुंह से बदबू आ रही है, गले से बदबू आ रही है, मैदे से आती है, बाज़ लोग बैठते हैं तो उनके मुंह से जो हवा निकली होती है इतनी बदबू आती है कि पास बैठने वाला वो नहीं बैठ सकता। ये अक्सरियत के साथ होती है।
یہ تمام چیزیں قابل علاج ہیں. ہمارے پاس وہ تمام دوائیاں موجود ہیں الحمدللہ، جڑی بوٹیاں جو بغیر کسی نقصان کے، بغیر وہ مضر صحت نہیں، صحت کے لیے بہترین چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں وہی چیزیں ہم آپ لوگوں کو پیش کرتے ہیں، سب لوگوں کو پیش کرتے ہیں. تو اس سے فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا 10 سال 5 سال کے بیمار بھی اللہ نے شفا دی. آپ اس بات کی گواہی یہاں آئے ہیں، 20 سال کے پرانے مریض اللہ نے شفا دی، ٹھیک ہوئے. میں تمہیں چھوٹی سی مثال اس میں دے دیتا ہوں. آج ہمارے پاس ایک مریض نے آنا تھا، مریض تو نہیں، اور اس کی والدہ کا معاملہ تھا کہ ان کو راستے میں کوئی پرابلم ہوگی تو وہ نہیں آئے. میں چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں، انہیں کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ان کی والدہ بیمار تھی، تو بیماری کی وجہ سے ان کو بیڈ سول ہو گئے. وہ لیٹے اور سر میں جوئیں اتنی ہو گئیں، جوؤں نے سر میں جگہ جگہ کھڈے بنا لیے. اس کے سر میں لاکھوں جوئیں تھیں. اچھا، ہزاروں نہیں تھیں، لاکھوں جوئیں تھیں. تو اس لڑکی نے جا کے اپنی والدہ کے بال کاٹ کے چھوٹے کیے، سر پہ کہنے میں جو آئل بناتے ہیں وہ لگایا. اس کے بعد اس کو سر کو دھو کے صاف کیا. صاف کرنے کے بعد جتنے کھڈے تھے سب کھڈوں میں ہمارے جو اسپیشل تیل ہے وہ لگانا شروع کر دیا. وہ ساری جوئیں، ان کے انڈے بچے سارے باہر آ گئے. اچھا. وہ الحمدللہ 1 مہینے کے اندر سر کے تمام کھڈے جس میں ہڈی نظر آ رہی تھی اور وہ سب بھر کے سر بالکل صاف ہو گیا. پھر 3-4 مہینے بعد جو اس کے اندر سے بال آنا شروع ہوئے تو ماشاءاللہ وہ کالے بال آنا شروع ہوئے. آج انہوں نے خود ہی سب کچھ بتانا تھا لیکن راستے میں کوئی پرابلم ہو گئی، نہیں پتا گاڑی کا مسئلہ کیا مسئلہ تھا. انہوں نے بتایا کہ ہم راستے میں لیکن پرابلم ہوگی، پہنچ نہیں پائیں گے. الحمدللہ اپنی زندگی میں آئی، وہ ٹھیک ہوئی. وہ جو لیٹی ہوئی تھیں وہ چلتی پھرتی رہیں، اپنے کام کاج کرتی رہیں، اچھے معاملہ زندگی لے کے چلتے رہے. کہنے کا مقصد ہے کہ کبھی بھی دنیا میں کوئی شخص یہ سوچ نہ رکھے کہ میرا علاج نہیں ہے یا مجھے شفا نہیں ملے گی. یہ سوچ نہ رکھو، مایوسی کفر ہے، گناہ ہے. آپ تلاش کرو کہ آپ کی شفا کہاں لکھی ہوئی ہے، کہاں سے تمہیں روزی ملنی ہے، کہاں سے شفا ملنی ہے، کہاں سے کیا ملنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. ایک بات کا میں اضافہ کروں اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اس کو ریپیٹ کر دینا. تکلیف کی بات ہے کہ ہمارے پاس آنے والے جو موصوف ہوتے ہیں وہ اللہ کی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اللہ کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہوگا، نہیں ہوگا، اچھا اس سے کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا. وہ اللہ کے بندے یہ سارے کام رب کے، رب نے شفا دینی ہے، رب نے روزی دینی ہے، رب نے رزق دینا ہے، زندگی رب نے دینی ہے. یہ کام تو رب، تم اللہ کا کام اللہ کو کرنا، تم اپنا کام کرو. تم دعا کھاؤ، پرہیز کرو، قرآن پاک کی آیتیں پڑھو، وہاں تو تم کرنے وہ تیار نہیں. ابھی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک خاتون کو لے کے آئے، چند دن کی بات ہے، تو اس کی حالت بہت بری. تو اسے دوائی کا بتایا تو ان کو دوائی دی. تو پتہ چلا کہ شوہر بیوی پہ 2-2.5 ہزار خرچ کرنے کو تیار نہیں. بیوی کا حشر بگڑا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ بولتا ہے میں نے حجہ کا علاج کرایا. یعنی آپ اپنی عقل استعمال کر سکیں. جو شخص اپنی بیوی پہ 2-2.5 ہزار خرچ نہ کر سکے اور جگہ کہاں سے علاج کرائے تو وہ کہاں سے علاج کرائے گا. ہم نے حاجہ کا علاج کرایا، لاکھوں پہ خرچ کیے. یہ سب جھوٹ فریبی داستان ہے. میں آپ کو لائے بیٹھے کہہ رہا ہوں، میں یہ سب جھوٹ فریبی داستان ہے. اگر فرض کریں کہ کوئی بھی لڑکی ہے، آپ نے، یہ کوئی عام لڑکی ہے، اس کا شوہر اس پہ اگر 1,500 2,000 نہیں خرچ کر سکتا، وہ بولے کہ نہیں میں نے 50 لاکھ پہ خرچ کیے. یہ تو سب ممکن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انسانیت مر جاتی ہے، انسانیت مر جاتی ہے. اور خود ان کی اپنی شکل دیکھو بڑی عجیب سی بنی ہوتی ہے. وہ اللہ کے بندے، میں نے بار بار آپ کے پروگرام میں کہا، نہیں آپ کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، زندگی کی ساتھی بہت مہنگا ہے، بہت قیمتی ہے. مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. اس کو سمجھو، اس کی زندگی کا خیال رکھو. یہ نہیں کرتے ہیں، وہ بعد میں روتے ہیں. ابھی ایک اور بے وقوف کا میرے سامنے ایک کیا نام ہے فکر آیا. میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو بھی رب نے زندگی دی ہے نا، میاں بیوی بچے نا، ان کے پاس یہ عقل ہونی چاہیے. جو آپ کو ابھی میں بتانے لگا ہوں، اس سب کے لیے نصیحت ہے اور وصیحت ہے. دونوں باتیں، نصیحت بھی ہے، وصیت بھی. ایک شخص بیمار ہو گیا، کوئی بھی تھا، مرد عورت، اسے ہاسپٹل میں لے کے گئے. دوسرا کہتا ہے یار لے جانے کی ضرورت ہے، زیادہ اس کو فارغ کرتے تو دوسری آ جاتی. جہاں ذہن یہ گندا ہو، ذہن میں اتنی گندگی بھری ہو کے لوگ ہی جب یہ تو یہ گندی ذہنیت کا وہ پیمانہ ہے جس سے گرا ہوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس سے گرا ہوا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ باتیں میں کیوں بول رہا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. انسانیت کو شرمندہ کر دیتے ہیں. لیکن غلط ہے. آپ تو غلط ہو لیکن اپنے ساتھ دوسروں کو بھی غلط کر رہے ہو. آپ برے ہو، دوسروں کو برا کر رہے ہو. آپ نے
اپنی زندگی گندی کرنی ہے. وہ کہتے ہیں نا آپ اچھا مشورہ نہیں دے سکتے تو برا بھی نہ دو کسی برا کو. دو. وہ مسائل قائم کر دی کہ طلاق کی ایک گندی مچھلی پورے طلاق کو گندا کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ بات میں نے جان بوجھ کے آپ کو بتائی ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ کی بیوی زندگی سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. ہاں وہ دیکھیں شوہر بیوی کو نہیں پوچھتا اور بیوی جو نا شوہر کو نہیں پوچھتی, سب اپنی دنیا میں رہتے ہیں, کوئی آ رہا جا رہا مر رہا زندہ رہ رہا, کوئی فرق نہیں. لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ آپ یقین ماننا, جس سے میں نے ایک مثال دی پران شروع سے پہلے کہ بیوی شوہر سے کہتی ہے آپ ذرا پریشان نہیں ہونا, ہم چٹنی روٹی کھائیں گے لیکن آپ نہیں ہونا پریشان, ہمارے لیے قیمتی آپ چیز. خوبصورت رشتہ ہے یہ حاجی صاحب, بہت خوبصورت رشتہ, اگر اس کو نبھایا جائے تو. نبھایا جائے تو ایسی بہت سی داستان ہیں. اب دیکھیں اب آتے ہیں اس پہ, ناک پہ آتے ہیں, گلے پہ آتے ہیں, منہ کے بدبو پہ آتے ہیں کہ منہ کے اندر سے بدبو بےتاشا آ رہی ہوتی ہے. ہمارے پاس وہ ماشاءاللہ بہترین دعائیں ہیں. ہمارے پاس ہم نے ایک دعا تیار کی, اس کا نام ہے GS1. میدے سے اتنی بدبو آ رہی, اتنی بدبو آ رہی کہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا. دن میں 3-4 دفعہ 4 قطرے میں لا کے پی لے تو 3-4 دن کے بعد اس کی وہ میدے کی بدبو ختم ہوتی ہے, میدے کے زخم اس کے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا منہ کے زخم تو یہ ہوتا ہے کہ میدے میں زخم ہو جائے تو زخم ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے گلے میں زخم ہوتے ہیں, پوری نالی میں زخم ہوتے ہیں اس میں, تو وہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. منہ کے اندر زخم ہیں, چھالیں الحمدللہ وہ یوں جاتے ہیں جیسا کہ کوئی مذاق کر رہا ہے. میں تھوڑا سا پرابلم مجھے خود ہو گیا تھا جب یہ دوائی بنائی, تو میں نے کہا کہ شاید اللہ نے مجھے تکلیف اس لیے دی کہ پہلے میں خود ٹرائی کریں. آپ یقین ماننا کہ اللہ نے یوں شفا دی ہے تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا, اور الحمدللہ آج تک ٹھیک ہوں. اور مجھے اچھا لگا کہ یہ میں جب کوئی دوائی بناتا ہوں میں ڈائریکٹ کسی مریض کو نہیں دیتا ہوں, پہلے اپنے قریبی لوگوں کو بولتا ہوں, بتا دیتا ہوں یہ دوائی بنائی ہے جڑی بوٹیوں کے, تمہیں یہ تکلیف ہے تم کھا کے دیکھو. اچھا جڑی بوٹی تو ویسے بھی نقصان نہیں دیتی. نہیں نقصان نہیں دیتی, لیکن نقصان اس صورت میں دیں گی جب آپ بہتر کھانا شروع کریں گے. اچھا میں نے آپ کو اینی کو 10 دن کی دوائی دی, اینی بیوی ایک دن میں کھا کے فارغ ہو گئی, پھر تو سائڈ افیکٹ نہیں ہوں گے لیکن تھوڑا سا ضرورت سے کوئی بھی زیادہ چیز نقصان دیتی ہے. تو یہ چیزیں میں نے آپ کے اس لیے شیئر کی کہ آپ دیکھیں, بات ہم نے کی دمے کی, بات کی سانس لینے کی, یہ تمام چیزیں قابل علاج ہیں. جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں سانس والا, گلے کی تکلیف والا, ناک کی تکلیف والا, ہڈی بڑی ہوئی ہے, گوشت بڑا ہوا ہے, تو بار بار آپریشن کرنے کے باوجود بھی وہ ناک کا گوشت بڑھتا رہتا ہے, بڑھتے وہ پھر بند ہوتی ہے, پھر آپریشن ہوتا ہے. جو ہمارے پاس جڑی بوٹیاں ہیں, جو آئلس ہیں اور کریم ہے, اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو ناک کو خود بخود وہ گوشت جو ہے نا کم ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کی ناک کھل جاتی ہے اور ہم عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ میں حاجی صاحب سے جانوں گی, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آج کل بڑی پرابلم کریٹ کری ہیں لوگوں کے ساتھ, وہ بھی ڈسکس کروں گی. پروگرام کرنے کی چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کی ایسی شکایتیں ہیں جو کہ ہمیں موصول ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا بھی ہیں کہ وہ رات کو سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں نیند نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ہم ساری رات کوشش کرتے ہیں, کروٹیں بدلتے رہتے ہیں, لیکن نیند کے لیے ترس جاتے ہیں, نیند آنکھوں میں نہیں آتی. بہت ایسی پرابلم, اور ہر دوسرے شخص کے ساتھ میں دیکھ رہی ہوں یہ پرابلم ہے. یہ پرابلم کیوں ہے اور نیند کیوں نہیں آتی, یہ تو میں ضرور جانوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے, بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے. وہ کیڑے کیوں لگتے ہیں اور ان کی کیا دوائیاں ہو سکتی ہیں, گھر میں بیٹھ کے کون سی دوائیاں آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں, وہ تمام چیزیں جو ہے وہ میں اب حاجی صاحب سے جانوں گی. حاجی صاحب, بہت سارے لوگ ہیں جیسے کہ میں نے ابھی بھی کہا کہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم رات کو سونے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں نیند نہیں آتی, تو کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الحمدللہ, اللہ اکبر. مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. سب سے پہلا کام تھا کہ وہ سونے سے پہلے دودھ کا استعمال لازمی کریں. اچھا, کوئی ٹھنڈا گرم کسی بھی شکل میں کریں, دودھ کا استعمال کریں. اس کے بعد وہ کھانے کا سلسلہ یوں کریں کہ وہ کم از کم سونے سے 4-5 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں, یعنی کہ مغرب بعد یا عشاء کے فوراً بعد وہ کھانا کھا لیں. وہ 11-12 بجے سوئیں تو 4-5 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے. صحیح. اس کے لیے ہمارے پاس بہترین دوا موجود ہے, آئلس ہمارے پاس موجود ہیں کہ آپ سر کی مالش کر سو گے تو آپ گدے گھوڑے بیچے سو گے. اردو کے ایک مثال ہے. اچھا, سکون سے سو گے, 2-4 قطرے تلوے میں مالش کرنی ہے, سر میں مالش کرنی ہے, سکون سے سوتے رہو. پھر روٹین بن جاتی ہے کہ آپ کو اس ٹائم پہ نیند آتی ہے, آپ نے روزانہ تیل استعمال کرنا ہے اور کیا نام ہے مالش کر کے سو جانا ہے. ایک تو یہ کام ہو گیا. یہی آئل آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے, منہ میں کیا نام ہے دانتوں کیڑا لگا, روئی کے ساتھ 2 قطرے لگا لو, 1 قطرہ لگا کے جہاں وہاں پر رکھے تو آپ منہ بند کر لو, اس کے منہ میں پانی بڑھتا رہے گا, وہ تھوکتے رہو, منہ بڑھتا رہے گا, تھوکتے رہو. یہ روزانہ صبح شام آپ کریں گے تو آپ کے دانتوں کے جو کیڑا ہے, جو تکلیف ہے یا درد ہے, وہ ختم ہوتا چلا جائے گا, بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے.
دانتوں کے کیڑے والوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ دن میں 2 مرتبہ نیم گرم پانی کر کے 1 چٹکی نمک ڈال کے اس سے وہ کلیاں بھی کریں اور غرارے بھی کریں. اس کے بعد 2 گھنٹے تک کھانا پینا منع ہے، لیکن اس کے ساتھ دن میں 2 مرتبہ دانت صاف کرنے ضروری ہے. لیکن دانت کب صاف کرو گے؟ پہلے دانت صاف کرو گے، پھر کلیاں غرارے کرو گے، اس کے بعد نہیں کرو گے. یہ یاد رکھو، یہ طریقہ کار یہ ہوا. کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہے تو وہ سرسوں کا تیل، خالص تیل 2-3 قطرے اپنے ہتھیلی میں ڈال کے 1-2 چٹکی نمک ڈال کے اس کو میش کر کے اپنے دانتوں میں لگا لے، اندر ڈال کے اس کو تھوڑا گھس لے، 1-8 منٹ اس کو رگڑ لے، تو 5 منٹ 10 منٹ جتنا منہ بند رکھ سکتا ہے وہ کر کے بعد تھوک لے. اس کا یہ نظام بحال ہوتا ہے. اب دانتوں کا ہلنا ہوتا ہے، چاہے وہ جوانی ہے، بڑھاپا ہے، جسی بھی دیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو کریم اور آئلس موجود ہیں تو وہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہلنا بند ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے پاس انشاءاللہ آگے مریض آئیں گے جن کے دانت اچھے خاصے ہلتے ہیں، آج اپنی زندگی میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اور وہ بالکل مضبوط ہو چکے ہیں. صحیح. تو نیند نہ آنے کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ بہت سارے لوگ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی. نیند آنے کی بہت وجوہات ہوتی ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے کہ ٹینشن، آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی، نیند ختم ہو گئی. آپ کا کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، نیند ختم ہو گئی. آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہیں، نیند ختم ہو گئی. آپ کو کوئی مالی نقصان ہو گیا تو آپ کی نیند ختم ہو گئی. کیونکہ اس میں ہزاروں مسئلے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے گھریلو جھگڑے فساد ہیں، پھڑے ہیں، تو اس میں آپ کی نیند خراب ہو گئی. یہ تمام کی تمام چیزیں کرنی ضروری ہیں، دیکھنی ضروری ہیں. ایک طے شدہ عمل ہے کہ اس سے ان کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کا حل میں نے بتا دیا. دوسرا، سونے سے پہلے الحمد شریف 41 دفعہ پڑھ کے پانی پھونک کے پیو اور تھوڑا سا پانی سر پہ لگا لو اور نیند آرام سکون سے آئے گی. اگر کسی کو اتنا لمبا پڑھنا مشکل ہے تو الف لام میم قرآن پاک کا پہلا الفاظ ہے، وہ آپ 33 مرتبہ پڑھو گے تب مشکل سے 20 سیکنڈ یا آدھا منٹ لگے گا. تو وہ پڑھ کے پانی پھونکے، وہ پانی پیو بھی اور اپنے سر پہ لگا لو، بہترین خالص کا. ٹھیک ہے. اچھا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں حاجی صاحب جو کہ آج کل آپ سن رہے ہوں گے تھائرائڈ کا مسئلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تھائرائڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ممس ہو جاتے ہیں، تو گلا جو ہے نا بہت زیادہ پھول جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ میرے پاس بہترین علاج ہے. کیا نام ہے، کرولترین. لوگ آتے ہیں آگے علاج کراتے ہیں. میں چھوٹے ایک مثال شاید پہلے بھی کبھی آپ کو بتایا ہوگا. ایک خاتون ہے شادی شدہ، اپنے شوہر کے ساتھ آتی تھی. ان کا شاید اپنا میڈیکل اسٹور بھی ہے اور ان کے پاس اپنے ڈاکٹرس بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے زندگی میں پہلا موقع دیکھا ہے کہ جو خاتون اپنا چہرہ دائیں یا بائیں موڑنے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ اس کا اتنا سوجا ہوا تھا. اس کے کان، یہ کان جو ہے نا یوں گھوم کے آگے آ چکے تھے. سوجن اتنی بڑھ چکی تھی اور یہ منہ سے اتنا آگے نکلا ہوا تھا. تو بقول ان کے کہ کبھی اس سے میڈیکل میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اس کی ریسرچ ہی نہیں ہوئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو میرے خیال سے 12-15 سال ہو گئے، وہ ٹھیک ہوئے، آج تک ٹھیک ہے. اچھا. تو سر علاج ہر بیماری کو ہوتا ہے. شفا رب نے دینی، میں نے آپ نے کوشش کرنی. ہماری کیا نام ہے جو دوائیاں دن رات کی محنت سے بنا رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. ہوتا کیوں ہے؟ وجوہات بہت ساری، ایک وجوہات نہیں کہہ سکتے. آپ نے کچھ چیز کھانے پینے میں آپ کو تکلیف دے رہی ہے. آپ دیکھیں چھوٹی سی بیماری اگر علاج کرا لیں گے تو آگے نہیں پڑے گی. جب چھوٹی سی بیماری کو علاج آپ نہیں کرائیں گے، جیسے میں نے کہا کہ جو اپنی بیوی پہ 2-2.5 ہزار خرچ کرنے کے قابل نہیں، وہ لاکھوں پہ کبھی خرچ نہیں کرے گا، سب جھوٹ ہوتا ہے. تو وہ چھوٹی سی بیماری اگر اس کا حل کر لیں تو اتنا بڑا یہ نوبت نہیں کبھی نہیں آتی. وہ کچھ لوگ علاج بھی کرواتے ہیں لیکن وہ چیز سمجھ میں نہ آنے والی ہوتی ہے. ہماری سب سے بڑی کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اور بے لوث محبت. لوگوں کی خدمت ہوتی ہے. میرے پاس علاج قرآن پاک کے ذریعے اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے، دونوں ذریعے میرے پاس موجود ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ رب شفا دیتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں، لیکن اس بات کی آپ بھی گواہ ہیں اور دنیا بھی گواہ ہے کہ 90% سے زائد وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں جو میڈیکل میں ناقابل علاج ہوتے ہیں. جیسے کینسر کی پیشنٹ ہمارے پاس آتی ہیں، عمر رسیدہ خاتون ہیں، 2 لوگ پکڑے تھے، ایسے ہلتے ہلتے آتی تھیں. آج وہ ایسی کہ آپ اس کو نہیں پکڑ سکیں، ایسے فرسٹ کلاس دوڑتی ہیں. ابھی انہوں نے ٹیسٹ کرانے کے، میں نے کہا ٹیسٹ کرو کہ معلوم دو کہ آپ کی کنڈیشن، کیونکہ 4 اسٹیج کی کینسر کی پیشنٹ ہے، آخری اسٹیج. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی زندگی میں بہترین ہے، فرسٹ کلاس. کوئی بھی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ کینسر کی مریضہ تھی. اب وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ہے. یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ آپ گھٹنوں کے درد والے، ٹانگوں کے درد والے، پنڈلی کے درد والے، جو نسوں میں گچھے بن جاتے ہیں یا جن کو رسولیاں ہوتی ہیں، اسے گٹلیاں کہتے ہیں، جگہ 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 سسٹ بنی ہوتی ہیں، کسی کے اندر، کسی کے کہنے اوپر ہوتی ہیں، پیٹ کے اندر ہوتی ہیں. تمام چیزیں قابل علاج ہیں.
دیکھیں 7 دن تک میں مریض کو روزانہ بلاتا ہوں، اس کی بڑی لوجک ہے، بڑی وجوہات ہیں. کسی مریض کو بھی 7 دن بلانے کا ایک مقصد ہے، 7 دن تک روزانہ کے دم کراتا ہے، دوائی اس کی چل رہی ہوتی ہے، اس کے لیے دن رات محنت ہوتی ہے، الحمدللہ وہ اپنی زندگی میں واپس آ چکا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں تو اس کے لیے جو ہے دن رات کی محنت موجود ہوتی ہے. آپ 39 سال سے میں ریسرچ کر رہا ہوں، جڑی بوٹی پہ کر رہا ہوں، اور جو بھی میرا ذریعہ ہے وہ قرآن ہے. میں نے سب کچھ قرآن سے حاصل کیا. بے شک. جتنی بھی میں اللہ کے قریب گیا میرے رب نے مجھے اتنا نوازا، جبکہ یہ سب کچھ بائی برتھ ہے. اینی کا نام تو پیدا ہونے کے بعد رکھا گیا ہے، قرۃ العین پہلے تو نہیں رکھا، لیکن میرا پہ فرق ہے. میرا نام 3 سال پہلے رکھا ہے، میں 3 سال بعد پیدا ہوا ہوں. 3 سال تک میرے خاندان نے انتظار کیا کہ دین سب کب آ رہے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے سب چیزیں، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تحفے. اور اللہ جس کو چاہے نوازتے، جس جگہ چاہے نوازتے، جہاں بھی جس جگہ بیٹھا ہے، کراچی میں ہو یا فرانس میں، امریکہ میں، اس کی نوازنے کا معاملہ ہے، جب چاہے وہ نواز ڈالے. تو کہنے کا مقصد یہ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے نا، بندے اور اللہ کا. اچھا، بہت سارے حاجی صاحب ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے، اور آج کل میں نے کوئی اچھی ایج کہوں نا، کیا کہ ینگ ایج کہوں یا پھر کہوں کہ بہت زیادہ پرانی ایج نہ ہو جائے، یا 40 سے اوپر نہ ہو جائے، یا ایسے بندے نہ ہوں. ایک نارمل ایج کا بندے کی اگر میں بات کروں تو حافظہ بڑا کمزور ہوا ہے، کو بہت ساری چیزیں یاد نہیں رہتی. بہت ساری یا تو یہ بے دہانی ہوتی ہے کہ آپ بے دہانی میں کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کل کیا کیا تھا. یعنی حافظہ بڑا کمزور. تو کیا وجوہات ہیں، کیا ایسے چیزیں یوز کرنی چاہیے ڈائٹ کے اندر کہ جس کی وجہ سے حافظہ جو ہے اسٹرانگ ہو سکے؟ دیکھیں، یعنی جو آپ نے سوال کیا نا، اس کا جواب موجود ہے، میں تمہیں سنا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات ہے کہ جو غذائیں ہم کھا رہے ہیں وہ غذائیں اتنی ناقص ہیں کہ شاید ہماری سوچ سے لاکھوں میل دور ہے. جو ہم کھائیں گے میرے وجود میں اسی کا اثر آئے گا، چاہے وہ حرام کھائیں، حلال کھائیں، فرائی کھائیں، کڑائی کھائیں یا دال کھائیں، جو بھی کھائیں گے ہمارے وجود میں اسی کا اثر آتا ہے. یہ غذا کا تعلق بہت زیادہ ہے. جن کے یہ بولنے کی عادت ہے یہ چیزیں کہ ان کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ وہ دوپہر کو 12 اور 2 کے بیچ میں کھانا کھا لیں اور کھانا کم کھائیں، اور رات کو مغرب عشاء کے بیچ میں کھانا کھا لیں تاکہ اس کے بعد ان کے پاس خالی وقت رہ جائے، اس کا پیٹ ہضم کر لے اور ان کے نظام کو بحال ہونے بدن میں لگی. صحیح. وہ لوگ جب اس عمل کو 1 ماہ کر لیں گے، کتنا؟ 1 ماہ. 1 ماہ کے اندر وہ 50% سے زیادہ اس کی یاداشت کام کرنا شروع کرے گی. یہ جوان عمر کے لوگوں کو بتا رہا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. پھر اس سلسلے کو وہ سال بھر لے کے چلیں، ان کی یاداشت واپس آئے گی، ان کو ہر چیز یاد رہے گی، اور یاد رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں مزے کریں گے. یعنی کہ وہ ہر چیز لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد جو معلوم ہوتا ہے کہ کہانی ختم ہوتی ہے، آج لکھے رکھا تھا کل معلوم سے خود بھی یاد نہیں، جا کے دیکھتے ہیں وہاں وہ چیز نہیں ہے، معلوم ہوا کہ وہ بے خیالی میں یہاں سے وہاں رکھتی ہے، وہاں سے وہاں رکھتی ہے. تو اس کو بولتے ہیں جوانی کا بڑھاپا آ جاتا ہے. جوانی کا بڑھاپا آ جاتا ہے. تو دیکھیں، عمر کا معاملہ یہ ہے کہ بچہ جوان بوڑھا کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ کل کیا ہونا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں، ان کو شوگر اتنی زیادہ ہے، ان کی گٹنی ختم ہے. پہلے تو ہم نے اپنے بچپن میں تو کبھی سنا ہی نہیں کسی کا گردہ خراب ہو. آج تو یہ عالم ہے کہ ہر قدم پہ جو ہے نا دیکھو تو بچے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گود میں لے کے آتے ہیں، ان کے گردے خراب ہیں، اور ان کے لیے مشکلات اتنی زیادہ کہ اللہ کی پناہ. شوگر 5 سال کی بچی ہے، اس کی کتنا جی 465 شوگر ہے. یہ چیزیں کبھی پہلے تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں جاتا تھا کہ ایسی کوئی بیماری، بڑوں کو بھی کہ ایسی کوئی بیماری ہو سکتی ہے. ایک اچھی ایج میں جا کر جو ہے وہ ہم دیکھتے تھے کہ اگر کسی کو شوگر ہو گئی یا بلڈ پریشر ہو گیا. آج کل تو ایک کہتے ہیں نا کہ 16 17 سال کے بچوں کو بلڈ پریشر ہوا ہے، ہائی بلڈ پریشر بھی جا رہا ہے، شوگر بھی ہو رہا ہے، اور جسم میں ایسے درد ہو رہا ہے جیسے بڑھاپا آ گیا ہو، سیڑھیاں نہیں چڑھی جا رہی، اسٹیمنا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں شاید ہماری غذا کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں. غذا دیکھیں، غذا ہماری بربادی ہے. ہماری پاس سبزیاں کیمیکل سے آتی ہیں. ہمارے پاس جو گندم ہے سب اس کو جب تک آپ یورین ڈالیں گے تو آپ زمین اس کو نہیں دے گی. جس وقت تک زمین پہ گوبر جا رہا تھا، گائے بھینسوں گوبر ڈال کے اس سے وہ بطور کھاد استعمال کرتے تھے، اس سے گیہوں مکئی چاول کچھ بھی حاصل ہوتا تھا، وہ چیز 100% صحیح تھی. کتنے فیصد؟ 100%. اور جب سے کیمیکل آیا وہ کیمیکل ہمارے وجود کو برباد کر گیا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی پڑھ لو، اپنے ماں باپ کو پڑھ لو، کسی باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ اپنے گھر میں 1 بوتل پانی بھا کے رکھ لو، صاف ستھرا پانی،
1 हफ्ते के बाद वो पीने के काबिल नहीं हो, उसमें बदबू आ गई। और जो हम बाजार से पानी लेके पीते हैं वो कहते हैं साफ शफाफ केमिकल्स है ना उसमें, उसके अंदर सब जहर भरा केमिकल है, हम सब वो पीते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो वो खराब भी नहीं होता। अच्छा खराब भी नहीं होता, इसलिए उसमें केमिकल है, जहर है, केमिकल है जो हम वो हमारे वजूद जाके क्या वो अंदर शफा दे रहे हैं, नहीं वो बर्बाद कर रहे हैं। तभी तो वो कहते हैं ना कि जो गांव देहात के लोग होते हैं वो ज़्यादा जो है ताकतवर होते हैं और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है, उनके अंदर स्टेमिना बड़ा होता है, और क्योंकि ग़िज़ा बड़ी अच्छी खा रहे होते हैं, और ग़िज़ा का दारोमदार बड़ा डिपेंड करता है आपकी बॉडी के अंदर। जो कि आजकल हम लोग जंक फूड इस्तेमाल करें, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ों को अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों के ऊपर आएँ, सब्जियाँ खाएँ। लेकिन सब्जियाँ भी वही वाली बात है कि अब वो वाली मयार की सब्जियाँ भी नहीं मिल रही। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि बहुत सारे लोगों को नींद की शिकायत हैं, बहुत सारे लोगों को दांतों की शिकायत हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का हाफजा कमज़ोर था, उस हवाले से भी हमने बात की हाजी साहब से। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने कहा ना कि बहुत से यंग सी एजेस के लोग ऐसे हैं जो कि जिस्म में इतना ज़्यादा उनके दर्द हो रहा है कि बूढ़ों की जैसी उनकी जो हालत हो जाती है कि एक कदम चलते हैं तो सांस फूलने लग जाता है। तो ऐसी भी बहुत सारी शिकायतें हमारे साथ मौसूल होती है, और साथ ही घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होना, और रात को जब वो सोते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा उनको मारा हो, तशद्दुद किया और उनके जिस्म में ताकत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी प्रॉब्लम करी है लोगों के साथ। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं हाजी साहब से पूछूंगी। हाजी साहब, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि जब हम रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो ऐसा लगता है हमारा जिस्म टूट गया है, किसी ने बहुत मारा है और इस तरीके से तशद्दुद किया है कि ऐसा लगता है कि जिस्म उठने के काबिल ही नहीं रहा। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है कि नाक़िस ग़िज़ा का अमल है। दूसरी बात है उसका वजूद इतना कमज़ोर हो चुका होता है, इतना कि वो काम काज के काबिल भी नहीं रहते। वो जबरन अपने आप को घसीट रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। उसके बाद जो उनको जब वो लेटते हैं तो समझ के वो उनकी ये मिसाल होती है इससे अब इनको वाक़ई में मार कुटाई करने के बाद लेटाया, अब हिलने के काबिल नहीं। ये आपकी बात सही है, मानने की बात है। अब सूरत हाल यहाँ ये होती है कि इसका हल क्या है। ये तमाम लोगों को दिन में 2 से 3 मरतबा 1-1 कप दूध गरम गरम पी लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है, लेकिन खाना खाने से पहले, खाने के बाद में। अच्छा, खाने से पहले पीना है, ठीक है। अगर शुगर का मसला नहीं है तो वो कोशिश करेंगे दूध में शहद मिला के पिए। सही, ठीक है। ये तमाम लोगों का बेहतरीन हल। इसके साथ दूसरा ये भी है कि शुगर है या नहीं है, लेकिन सोने से पहले 1 कप 1 गिलास पानी नीम गर्म करके उसमें चाय का चमचा शहद मिला के पिए और सो जाएं। ये अपनी आदत बना लें। सही, ठीक है। शुगर वाले अपनी बेशक दवाई वगैरह ले लें, उसके बाद ये ले लें। और सुबह निहार मुँह उठते ही फिर भी यही काम करना है कि आपने कुली नहीं करनी, निहार मुँह। सही, 1 गिलास 1 कप पानी गर्म कर लें, नीम गर्म से ज़रा तेज़ गर्म, शहद मिला के पी लें और आधे घंटे बाद नाश्ता करें, दांत साफ करें, वज़ू करें, नमाज पढ़ें, सारे काम कर लें। इससे उनको रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। फिर जो हम जो जड़ी बूटियों से हम दवाइयाँ बना रहे हैं, वो जड़ी बूटी से दवाइयाँ इसी नज़ाब से बनाई जाती हैं कि वो रिकवरी होती है। देखें, मसाला यानी कि एक मरीज़ मेरे पास आता है कि कहता कि मैं वाशरूम में जाना आना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ पे 100 का जवाब दे रहा हूँ। जब उसका इलाज होता है तो वो वाशरूम में आना जाना, भाग दौड़ सब कुछ होता है, सब कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने काम पे जाने लगता है। फिर वो सीढ़ी चढ़ना उतरना वो भी हो जाता है। इससे हमारे पुराण में कुछ लोग आ चुके हैं जो मतलब है कि वो जो काम करते हैं उसके बारे में हम नहीं बता सकते कि उनका ताल्लुक भी बहुत सारों का मीडिया से ही था, लेकिन वो यहाँ ये बता सकते कौन से क्या है। जिससे उसकी मसाल है कि वो चलने से रह गया था। इलाज तो बहुत करवाया, लाखों रुपये खर्च हुए। उसके बाद जब उसका इलाज शुरू हुआ तो फिर वो वॉकर से चल के आना शुरू हुआ। उसके बाद बेहतर होते 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 फिर वो मोटरसाइकिल पे आने लगा। हालांकि उसके लिए मोटरसाइकिल चलाना गलत है क्योंकि उसके मोरे ख़राब है। पूरे जितने मोरे ऊपर से नीचे खत्म हो चुके हैं, सब वो ख़राब थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज हुआ। 6 महीने से 1 साल तक शायद इलाज हुआ। उसके सारे मोरे अपनी जगह फिट हो गए। आपने पुराण में पहले कहा था जो मोरे की जो नोकें घिस जाती हैं वो बड़ी प्रॉब्लम करती हैं, ब्लड स्लिप हो जाती है, यानी कि यूं यूं ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, ये चलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज वो शख्स अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 1.5 साल 2 साल हो गए कि वो अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है। अच्छा, और उससे कोई तकलीफ़ नहीं है माशाल्लाह। वो माशाल्लाह अच्छा खासी सेहत थी, लेकिन वो उसकी समझ लो कि
30-40 kg وزن اس کا کم ہو گیا تھا، کافی کمزور ہو گیا تھا. علاج کروایا وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. لیکن یہاں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا جو آپ سے سوال میں نے پہلے کیا کہ زندگی ساتھی بڑا مہنگا ہے. اگر وہ اچھا ہے بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی بہت مہنگا ہے، وہ بہت ہی پیارا ہے. اس کی بیوی اتنی نیک آپ یقین ماننا کہ اس کے لیے دن رات کھڑی رہتی. 95 میں ایک سیاستدان تھا، وہ بڑا مشہور تھا، اس وزیر تھا، وزیر جنگلات، فارسٹ منسٹر تھا. وہ وہاں میں ان کے علاج کے لیے جاتا تھا. وہ بھی بیمار تھا، اس کا بیٹا بھی بیمار تھا. علاج کے لیے جا رہا تھا تو وہ دن کو ٹائم نہیں ملتا، رات کو مجھے 11-12 بجے مجھے پک کرتے تھے اور میں 1-1.5 بجے تک واپس گھر آ جاتا تھا. میں کہتا ہوں کہ ان کے گھر میں جو خاتون تھی، میرے رب پہ یقین ہے کہ جنت بنی تو اس خاتون کے لیے بنی. اچھا، اللہ پہ میرا یہ یقین ہے. وہ کیا خدمت کرتی تھی، نہ سونا اپنا جاگنا اپنا، دن رات کھیلائیں. گھر میں 10-12 لوگ ہو رہے ہیں لیکن نہیں، شوہر کی وہ خود خدمت کرتی. یہ نصیب والوں کی بات ہوتی ہے کہ شوہر نیک ہے، بیوی نیک ہے، دونوں ایک ساتھ ہیں. اس میں عمر کا تقاضا نہیں ہے. آپ چاہیں تو 60 سال سے شادی کر سکتی ہیں اور کیا نام ہے 60 سال کی جو خاتون ہے وہ 20 سال کے لڑکے شادی کر لیں. ہمارے مذہب میں تو یہ چیز موجود ہے. لیکن اس میں بڑی چیز کیا ہے، دونوں ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں اور دیانتداری سے ساتھ دے رہے ہوں. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا. بالکل، بے شک. حاجی صاحب ہمارے سے ایک کالر موجود ہے. جی کون ہو، کہاں سے بات کریں؟ ہیلو جی، کون ہو، کہاں سے بات کریں؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے. جی کون ہو، کہاں سے بات کریں؟ جی سلیم اختر بول رہی ہوں. جی مجھے اپنی ساس کی نا جوائنٹ پین بہت زیادہ ہے ان کے، اور یورین جو ہے بالکل رکتا نہیں ہے. جوائنٹ پین بہت زیادہ ہے؟ جی، اور یورین بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، وہی بات ہے، جوائنٹس پین بہت زیادہ ہے کی وجہ سے چلنا یہ پھرنا موسم قاصر ہوا ایسا ہے کہ اس میں جن کو بیماریاں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جن کو نہیں ہے ان کو بھی ہوتا ہے. یہ گرم ٹھنڈا موسم جو ہے یہ سب کے ساتھ تکلیف ہوتا ہے. گھٹنے، ٹخنے، ایڑیاں، پاؤں کی انگلیاں، کونیاں، ہاتھ ہیں، گردن ہے، گردن کے مورے ہیں، پیچھے پوری پٹی آ رہی نیچے تک، سب میں تکلیف ہوتی ہے. بی آسان کام ہے. اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، حیدرآباد 4 مینار چرونگی 7 اسلانے والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں. آپ دوپہر 2 سے 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. آپ 2 بوتلیں پانی لے کے جائیں اور تکلیف کی حالت میں آئیں. اللہ خیر کرے گا. ٹھیک ہے حاجی صاحب، دعا لے لیتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کی دعا کے منتظر ہوتے ہیں. بڑا شارٹ ٹائم رہ گیا ہے تو دعا لینی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو دعا کروا دیں جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کو جامعی تکلیف ہے وہ وہاں پر ہاتھ رکھ لے، اور جس کے مسائل ہیں وہ سر پہ سینے پر ہاتھ رکھ لے. جو میں پڑھوں ساتھ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب بھی درد تکلیفیں، بیماریاں، جن جادو، مشکل پریشانیاں ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے. ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو جائے. پاکستان اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو جائیں. ظاہری باتیں خود دشمن ختم ہو جائیں، مشکلیں ختم ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. جت لوگوں پہ جادو پریشانیاں ختم ہو جائیں، رشوت لینے والے، حرام کھانے والے ختم ہو جائے، اور جب دنیا کے لیے عذاب بنے تو اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی دنیا سے فارغ کر دے. آمین. کیونکہ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں اس کے بارے سے میں دعا کر رہا ہوں. اللہ صاحب کی تکلیفی بیماری جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب کی تکلیفی بیماری جادو ختم، شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب کی تکلیفی بیماری جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا. چھوڑ دوبارہ پکڑو. جزاک اللہ. بہت شکریہ حاجی صاحب، جس طریقے سے دعا کے لوگ منتظر ہوتے ہیں، اور یہ دعا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور دعا کے بغیر انسان کو شفا مل بھی نہیں سکتی. دعا ہر چیز کا ذریعہ ہوتی ہے. اچھا حاجی صاحب، لاسٹ پہ کیا کہنا چاہیں گے تمام لوگوں کو، کیا میسج دینا چاہیں گے جو لوگ آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں زندگی سے، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ بڑا اچھا سا میسج ہے کہ وہ مایوسی میں نہ آئے. مایوسی کفر ہے، گناہ ہے. آپ اللہ پہ یقین رکھیں، کہیں نہ کہیں اللہ نے آپ کی شفا رکھی. بے شک اس شفا کو حاصل کرو. آپ کو نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ کہ میری شفا کہاں رکھی ہے، لیکن جب ہم تلاش کریں یہاں نہیں وہاں نہیں وہاں تو مل جائے گی. میرے پاس آئیں، یہ یقین کر کے آئیں کہ اللہ نے شفا دینی، میں نے کوشش کرنی، میرا کوئی دعویٰ نہیں. صحیح. لیکن رب نے میری ہمیشہ لاج رکھی اس ذات کا کرم، ہمیشہ کا کرم.
बेशक। तो मायूसी गलत है, आए अल्लाह खैर करेगा। बेशक मायूसी कुफ्र कहते तो है, तो मायूस नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बीमारी होती हैं जो कि मेडिकल साइंस नहीं कर पाती, वहाँ से अप्रूव नहीं हुई भी होती, और कहते हैं ना शिफा तो आपको कहीं से भी मिल सकती है, शिफा तो आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, बस आपका एक कामिल यकीन होना चाहिए। उस कामिल यकीन को पुख्ता रखें और जिस तरीके से जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पर जाके जहाँ आप सेटिस्फाई वहाँ जाके इलाज करवाएं। हाजी साहब का एड्रेस जैसे कि बता दिया था, भादराबाद चार मीनार चौरंगी से 50 कदम आके सैलानी वेलफेयर है, उससे 50 कदम आगे जो है वो हाजी साहब का क्लिनिक है। रोज़ की जो टाइमिंग है मंडे टू सैटरडे की वो है दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक, और संडे को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक हाजी साहब बैठते हैं। इनके नंबर्स भी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप नंबर्स पर भी कांटेक्ट करके हाजी साहब से रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।